8वां बाब हौज़ कोसर पर। हज़रत ईसा की गवाही का मंजर देखने के बाद हम दोनों ने हौज़ की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैंने रास्ते में साले से पूछा, हज़रत ईसा ने जो सिफारशी कलमात कहे थे, यानी अगर तू इन्हें बख्श दे तो तू गालिब और हिकमत वाला है, क्या इन अल्फाज का कोई असर नहीं हुआ? तुमने जवाब में अल्लाह ताला की बात नहीं सुनी थी कि आज सच्चों को इनकी सच्चाई ही नफ़ा पहुँचाएगी? हाँ सुनी, मगर इससे तो बज़ाहिर ये लगता है इनकी सिफारिश कबूल नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने कानून वाज़े कर दिया है। कानून ये है कि पैगम्बर की लाई हुई तालीम को सच तस्लीम करना और अपने अमल से इसकी तस्दीक करना कामयाबी और निजात की बुनियादी शर्त है। अल्लाह ताला की बात का मतलब ये था कि जिस किसी ने ये बुनियादी शर्त पूरी कर दी, इसके साथ अल्लाह ताला अब दरगुजर का मामला करेंगे। यानी जो गलतियाँ ऐसे लोगों से होती रहीं और इन्होंने इन पर तौबा और इस्लाह नहीं की, इन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत से गिरफ्त नहीं कर रहे। हर नबी अपनी उम्मत की इसी तरह दबे लफ्ज़ों में सिफारिश कर रहा है और करेगा, मगर इसके नतीजे में सरदस्त इतनी ही रियायत मिल रही है। इस वक्त कोताहियाँ माफ़ हो रही हैं, जुराइम नहीं, और ये कोताहियाँ जिन्हें मामूली समझकर तौबा नहीं की गई थी, बहरहाल इसी तरह की खुआरी का सबब बनी है जो तुम्हारी बेटी लैला को उठानी पड़ी थी। बस जिन लोगों ने हमा वक़्त ईमान और अमल सालेह और तौबा और इस्लाह का मुस्तकिल रवैया इख्तियार किए रखा, वो तो अव्वल वक़्त ही से आफ़ियत में है, और जिन लोगों ने मुस्तकिल नाफरमानी और बड़े गुनाह की राह इख्तियार की, वो इस वक्त बदतरीन सख्ती का शिकार है। ये गुफ्तगू करते हुए हम एक ऐसी जगह आ गए जहाँ फरिश्ते लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। साले मेरा हाथ थामे इनके करीब चला गया। इसे देखते ही फरिश्तों ने रास्ता छोड़ दिया। हम ज़रा दूर चले तो एक झील सी नज़र आने लगी। इसे देखते ही साले बोला, यही हौज़ कौसर है, मगर यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं, वो आगे की तरफ है। हम दूसरी सीमत से दाखिल हुए हैं। मैं तुम्हें इसका तफसीली मुशाहदा करवाना चाह रहा था, इसलिए यहाँ से लाया हूँ। साले की बात पर मैंने गौर किया तो मालूम हुआ कि ये आम मानों में कोई हौज़ नहीं है। मैंने कदर ताजुब के साथ साले से कहा, यार ये तो एक झील बल्कि शायद समंदर जितना बड़ा है, जिसका दूसरा किनारा मुझे नज़र नहीं आता। हाँ, ये ऐसा ही है। तुम देख नहीं रहे कितने सारे लोग इसके किनारे खड़े पानी पी रहे हैं। अगर कोई छोटा मोटा हौज़ हो तो फ़ौरन ही खाली हो जाएगा। इसने ठीक कहा था। यहाँ हर जगह बहुत सारे लोग मौजूद थे। वैसे पिछली दुनिया में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मुझे अंदाज़ा था कि ये आम सा हौज़ नहीं होगा, बल्कि कुछ समंदर होगा। बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से मुझे ख्याल होता था कि ये वही जगह है जहाँ पिछली दुनिया में अरब और अफ्रीका को जुदा करने वाला बहीरा अहमर रेड सी बहता था। मैंने अपने इस अंदाजे का इजहार साले से किया तो वो बोला, बड़ी हद तक ये अंदाज़ा ठीक है। ज़मीन फैलकर गर्चे बहुत बड़ी हो चुकी है, मगर ये कमोबेश वही जगह है। इसका मतलब है कि मैदान हशर सरज़मीन अरब में बर्पा हो रहा है। हाँ, तुम्हारे अंदाजे ठीक हैं। मैं खामोशी से सोचने लगा कि कैसा वक़्त था जब वो दुनिया बाद थी। लोग इस वक्त दुनिया के हंगामों में गुम थे। काश इन्हें अंदाज़ा हो जाता कि असल दुनिया तो मौत के बाद शुरू होने वाली है। अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया को भेजकर पिछली दुनिया में तरह तरह से लोगों को समझाया, मगर लोग मान कर ही नहीं दिए। फिर अल्लाह ताला ने अम्बिया में से कुछ को मनसब रिसालत पर फाइज कर दिया। ये रसूल ना सिर्फ लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाते, मगर इसे एक कदम आगे बढ़कर लोगों को मुतनब्बे कर देते कि इनकी बात नहीं मानी गई तो अल्लाह ताला क़यामत से कबल ही इस कौम पर अपना अज़ाब भेज देगा, जिससे सिर्फ मानने वाले बचाए जाएंगे। चनाचे कौम नूह, आद, समूद, कौम लूत, कौम शुएब, आले फ़िरौन और खुद कुरैश मक्का के साथ यही हुआ। अब हम एक ऐसी जगह दाखिल हुए जहाँ का हुस्न शदीद अल्फाज की गिरफ्त में नहीं आ सकता। झील का बर्फ़ की मानींद सफ़ेद बेअमीज़ पानी ज़मीन के फर्श पर चांदनी की तरह बिछा हुआ था, और झील की सतह पुरसुकून और हमवार थी, और इसके देखने से ही निगाहों को अजब तरह की तस्कीन मिल रही थी। झील के किनारे ऐसे चमकदार मोतियों के बने हुए थे जो अंदर से खाली थे। किनारे के पास इंतहाई दबीज़ और मुलायम कालीन बिछे हुए थे, जिन पर चलते हुए तलवों को नाकाबिले बयान राहत मिल रही थी। इन पर शाहाना और आरामदेह नशिस्तें मौजूद थीं। शीशे से ज़्यादा शिफाफ मेज़ों पर सोने और चांदी के गिलास सितारों की मानींद जगमगा रहे थे। झील से ऐसी महक उठ रही थी जिसे शामे जान मुअत्तर होकर रह गए। मैंने एक नशिस्त संभालते हुए साले से पूछा, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? और उसकी तह में जो मिट्टी है वो दुनिया की किसी भी खुशबू से ज़्यादा मुअत्तर है। इसी का ये असर। साले ने झील से एक गिलास भरा और मेरे सामने रखते हुए कहा, मज़े करो। मैंने एक घूंट लिया। दुनिया में मैंने इसकी सिर्फ तशबीहात सुनी थी, दूध, शहद वगैरह, मगर ये इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर मशरूब था। अगरचे मैं पहले भी जामे कौसर पी चुका था, मगर इस माहौल में पीने का मज़ा ही कुछ और था। बाहर महशर में सहत
اور چلچلاتی دھوپ، مگر یہاں شام کے جھٹپٹے کا منظر تھا۔ ٹھنڈی ہنک اور سبک ہوا چل رہی تھی۔ بالکل سورج ڈوبنے سے پہلے کا سما محسوس ہوتا تھا۔ سفید آسمان پر شفق کی سی لالی چھائی ہوئی تھی۔ یہ شفق کہیں گہری سرخ تھی، کہیں نارنجی اور کہیں زرد۔ آسمان کے یہ رنگ جھیل کے سفید پانی پر اپنا عکس یوں پھیلائے ہوئے تھے کہ گویا کوئی گوری چٹی دوشیزہ سر پر رنگ برنگا دوپٹہ پھیلائے ہوئے ہو۔ بلا شبہ یہ ایک انتہائی دلکش اور خوبصورت منظر تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ مجھے بالکل کسی پکنک پوائنٹ کا منظر لگ رہا تھا۔ لوگ ٹولیوں میں تنہا تنہا اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اس جھیل یا حوض کے کنارے پر کھڑے اور بیٹھے آپس میں خوش گپیاں کر رہے تھے۔ سب لوگ بے حد خوش اور مسرور نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پھیلا سکون و اطمینان یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ ان لوگوں نے پالا مار لیا ہے۔ یہ موت، دکھ، بیماری، غم اور تکلیف کے ہر امکان دامن چھڑا کر ابدی اور سچی خوشی پہرے ناپیدا کنار کے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ختم نہ ہونے والی کامیابی، ماند نہ پڑنے والی خوشی، کم نہ ہونے والی لذتیں، فنا نہ ہونے والی زندگی اور واپس نہ جانے والی آسائشیں آج ان کے قدموں میں تھی۔ کتنی کم محنت کر کے کتنا زیادہ صلہ ان لوگوں نے پا لیا تھا۔ اس کامیابی کا جشن مناتے ہوئے ان کے کہکہوں کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھیں۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹیں ہر طرف بہار بن کر چھا رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی بیوی بچوں کا خیال آیا۔ صالح نے میرا خیال میرے چہرے پر پڑھ لیا۔ وہ بولا، آؤ چلو، لگے ہاتھوں تمہیں تمہارے گھر والوں سے بھی ملوا دیتے ہیں۔ انہیں بھی یہیں بلوا لیا گیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے لیلا نے دیکھا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ حوض کے کنارے ایک نشست پر بیٹھی تھی، مگر شاید اس کی متلاشی نگاہیں مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے مجھے دور سے دیکھ لیا۔ وہ نشست سے اٹھی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ میں دیر تک اس کا کندھا تھپکتا رہا، پھر میں نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں نے آخری دفعہ جب اسے میدان حشر میں دیکھا تھا تو وہاں وہ بہت بدحال تھی، مگر اب میری بیٹی پریوں کی مانند حسین لگ رہی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر میں نے بے اختیار اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا شکریہ ادا کیا جس کی بنا پر آج وہ مجھ سے آ ملی تھی۔ میں نے اسے کہا، لیلا، مصیبت اور تکلیف کے دن ختم، اب خوشی اور راحت ہمیشہ تمہارا مقدر رہے گی۔ اتنے میں باقی لوگ بھی میرے پاس آ چکے تھے۔ میری دیگر دو بیٹیاں عارفہ اور عالیہ دونوں ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھیں، جبکہ میرا چھوٹا بیٹا انور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے سارے بچوں کو گلے لگایا، پھر ان سے کہنے لگا، میرے بچوں، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے دنیا کی رنگینیوں پر اپنے رب کے وعدوں کو ترجیح دی۔ تم نے حقیر دنیا کے عارضی فائدوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کی زندگی کا انتخاب کر لیا۔ آج تمہاری ابدی کامیابی کا دن ہے۔ آؤ اس دن کی کامیابی کا آغاز جام کوثر ایک ساتھ پی کر کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں قریبی موجود ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ باقی لوگ بھی میرے ارد گرد بیٹھ گئے۔ میں نے بیٹھتے ہی لیلا سے کہا، بیٹا، میں تمہاری روداد سننا چاہتا ہوں، مگر پہلے انور، عالیہ، عارفہ، تم بتاؤ، تم لوگ خیریت سے اپنی ماں تک پہنچ گئے تھے؟ تینوں نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ اول وقت سے ہی محفوظ تھے اور مختلف فرشتوں نے روز حشر کے آغاز ہی پر انہیں بحفاظت عرش کے سائے تلے پہنچا دیا تھا۔ ان کے بعد لیلا بولی، ابو، میں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے۔ میں سور کی آواز سن کر جب قبر سے نکلی تو عجیب وحشت کا عالم تھا۔ سب لوگ ایک ہی سمت بھاگے جا رہے تھے۔ اس وقت کسی کے جسم پر بھی کپڑے نہیں تھے، مگر خوف، دہشت اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کوئی کسی کو نہ دیکھ رہا تھا اور نہ کسی کو اپنی بے حجابی کی پرواہ تھی۔ میں نے آپ سب لوگوں کو بہت تلاش کیا، مگر آپ لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لاچار ہو کر میں بھی اس سمت دوڑنے لگی جس سمت سب لوگ بھاگے جا رہے تھے۔ خبر نہیں اس حال میں مجھے چلتے چلتے کتنا وقت گزر گیا۔ لگتا تھا کہ ہر کسی کو ایک منزل پر پہنچنے کا جنون سوار ہے۔ لوگ دہشت زدہ تھے، پریشان تھے، مگر مجبور تھے ایک ہی سمت بھاگتے چلے جائیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ سورہ اسرافیل کا اثر تھا کہ ہر شخص میدان حشر کی طرف دوڑنے پر خود کو مجبور پاتا تھا۔ لوگ دنیا کے کسی حصے میں بھی تھے، مگر سب کا رخ ایک ہی سمت کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں ابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔
سب لوگ ایک ہی سمت میں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، ان سے خون نکلنے لگا، تھکن سے جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اندر کوئی چیز تھی جو رکنے نہیں دیتی تھی۔ پیاس کے مارے حالت خراب تھی، مگر پانی کا قطرہ تک کہیں نہ تھا۔ بلا کی گرمی تھی، مگر کہیں کوئی درخت اور سایہ نہ تھا۔ ابو سارے راستے سوائے چٹیل میدان کے کچھ نہیں ملا۔ پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، کھائی، غرض نہ کوئی نشیب تھا نہ فراز۔ کیا بتاؤں کیسا اذیت ناک سفر تھا۔ دنیا ہوتی تو میں تھک کر گر جاتی، مر جاتی، مگر یہاں تو نہ گرنا نصیب میں تھا نہ مرنا۔ ناچار دوڑتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ انور نے تعصب آمیز لہجے میں دریافت کیا۔ اسی طرح چلتے چلتے نہ جانے کتنے عرصے میں میدان حشر تک آ پہنچی، مگر یہاں ایک دوسری مصیبت انتظار کر رہی۔ ہر جگہ عجیب خوفناک فرشتے گھوم رہے تھے۔ ان کی شکل دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، مگر دوسروں کو وہ بے دردی سے مار رہے تھے، مگر مار پیٹ کا یہ منظر دیکھ کر ہی میری جان نکلی جا رہی تھی۔ عاصمہ تمہیں کہاں ملی؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ بھی میدان حشر میں مجھے ایک جگہ روتی بلکتی مل گئی۔ ابو وہ بڑے ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں اپنی پریشانی بھول گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ ساتھ رہے کہ کچھ حوصلہ بلند رہے، مگر آپ سے ملنے کے بعد اس کا حوصلہ اور نجات کی امید بالکل دم توڑ گئی۔ عالیہ نے پوچھا، آخری دفعہ وہ تمہیں کہاں ملی تھی؟ جب سجدے کا حکم ہوا تھا میں سجدے میں چلی گئی۔ اس وقت وہ میرے برابر میں تھی، مگر وہ سجدے میں نہیں جا سکی۔ وہ دنیا میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ کو ہماری عبادت، ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ہے بھی تو وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ روزہ یہ کہہ کر چھوڑتی تھی کہ میری خوبصورت جلد خراب ہو جائے گی۔ تم سجدے سے اٹھی تو وہ کہاں تھی؟ عارفہ نے پوچھا۔ وہ میرے برابر ہی میں تھی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو الگ کیا جائے تو فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس سے لے گئے۔ پھر مجھے حساب کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیا گیا۔ وہاں کیا ہوا؟ اس دفعہ نائمہ نے دریافت کیا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں پکڑا کر مجھے عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیں گے، مگر میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت کے، اس نے بڑا کرم کیا۔ مجھ سے ایمان و عبادات کے متعلق سوالات ہوئے۔ میں نے بتا دیا کہ میں ہر بات پر ایمان رکھتی تھی اور ساری عبادات بھی کرتی تھی۔ پھر موٹے موٹے اخلاقی معاملات، صلہ رحمی اور حقوق العباد کا سوال ہوا۔ میں نے ان کا جواب بھی دے دیا۔ اس کے بعد مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ عام زندگی میں کی جانے والی نافرمانیوں اور گناہوں سے متعلق متعین سوال نہ کر لیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ اس پر میں نے کہا، لیلا بیٹا، اگر اللہ تعالیٰ تم سے اگلا سوال کر لیتے تو تم ماری جاتی۔ وہ جس کو معاف کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتے جس کا جواب نفی میں آنا یقینی ہو۔ یہ کام صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے۔ انہوں نے تم سے صرف وہ پوچھا جس کا صحیح جواب تمہارے نامہ اعمال میں موجود تھا۔ باقی تمہارے گناہ اگرچہ نامہ اعمال میں موجود تھے، مگر انہوں نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیے۔ ہاں ابو، انہوں نے ایک بات مجھ سے آخر میں کہی تھی، وہ یہ کہ تم عبداللہ کی بیٹی ہو، تمہیں تو اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کر اس کے گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ اس وقت میری ہوش کا جو عالم تھا میں اسے بیان نہیں کر سکتی۔ صالح جو میرے برابر ہی میں بیٹھا تھا اس کی بات سن کر کہنے لگا، تمہاری بخشش عبداللہ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، البتہ تمہارے درجات تمہارے والد کی وجہ سے بلند ہو گئے ہیں۔ تم اس وقت حوض کوثر کے VIP لاؤنج میں بیٹھی ہو۔ جانتی ہو تم پر اور تمہارے بھائی بہنوں اور والدہ پر یہ مہربانی صرف تمہارے باپ عبداللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے۔ کامیاب لوگوں میں سے جس شخص کا درجہ سب سے بلند ہوگا اس کے قریبی اعزاء کو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ اس پر عالیہ نے کہا، جب ہی ہم بھائی بہنوں کے خاندانوں کے کسی فرد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ملی، صرف ہم بہن بھائیوں اور امی کو فرشتوں نے یہاں آنے دیا ہے، باقی لوگ بھی یہاں ہیں مگر انہیں پیچھے ٹھہرایا گیا ہے۔ یہ سن کر نائمہ کے چہرے پر کرب کے گہرے آثار طاری ہو گئے۔ اس کے اندر کی ماں بولی، سوائے جمشید کے
یہ بات سن کر ایک خاموشی چھا گئی۔ آخر انور نے خاموشی کے اس پردے کو یہ کہہ کر توڑا، ابو مجھے تو آپ کے استاد فرحان صاحب کی اس تحریر نے بچا لیا جو میں نے آپ سے اکثر سنی تھی۔ اس تحریر کو اپنی زندگی بنا لیا اس تحریر کو میں نے اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ عارفہ بولی، بھائی وہ تحریر کیا تھی؟ ہمیں بھی سناؤ۔ انور نے آنکھیں بند کیں اور بولنے لگا، ہمارے دور کے مصلحین لوگوں کے اندر سے ترقی کی اس فطری خواہش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ خدا ایسا نہیں کرتا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس خواہش کا روح دنیا کے بجائے آخرت کی طرف موڑا جائے۔ دنیا کی اشرافیہ اور اہل ثروت گروہ میں شامل ہونے کے بجائے لوگوں میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کے مقربین اور جنت کی اشرافیہ میں شامل ہوں۔ آپ پورے قرآن کی دعوت پڑھ لیں، وہ اس کے سوا انسان میں کوئی ذہن پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کے اولین مخاطبین صحابہ کرام اسی ذہن کے حامل ہستیاں تھیں۔ ابو بکر و عمر کا انفاق، عبد الرحمن و عثمان کی صحافت اور علی و ابو ذر کی سادگی آخرت پر اسی ایمان کے مختلف مظاہر تھے۔ آخرت پر ایمان آدمی میں جو تبدیلی لاتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ القصص۔ آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت پر پکا یقین ہو، اس کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ ایسا شخص مال کماتے وقت خدا کی اس نافرمانی کا خطرہ نہیں مول لے سکتا جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے مال کا بہترین مصرف اپنی ضروریات پوری کر کے آخرت کی ابدی اور زیادہ بہتر زندگی کی آرائش و زیبائش ہوگی۔ وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دنیا کے گھر سے پہلے آخرت کے گھر کی فکر کرے گا اور دنیا کی گاڑی سے پہلے آخرت کی سواری کی سوچے گا۔ اخلاق باختہ عورتوں کے عریاں اور نیم عریاں وجود پر نگاہ ڈالنے کی وقتی لذت کے لیے وہ ان حوروں سے محرومی گوارا نہیں کرے گا جن کا چاند چہرہ حسن دلکش اور ابدی شباب کبھی نہیں ڈھلے گا۔ گھر والوں کی ضروریات اور خواہشات اسے کبھی کسی ایسے رستے پر نہیں لے جا سکتی جو آخرکار جہنم کی دہلیز تک جا پہنچتا ہو۔ بیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور کرے گی کہ وہ انہیں بھی جنت کے راستوں کا مسافر بنائے، ان کی تربیت کرے، انہیں وقت دے، انہیں بتائے کہ جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے، کامیابی تو صرف جنت کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں، جہاں ہم سے پہلے بھی بے گنتی لوگوں کا امتحان ہوا اور ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ چند برسوں کی بات ہے، نہ ہم رہیں گے نہ امتحان کے یہ سب رازمال ہمیں۔ کچھ ہوگا تو خدا کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی، عزت و اکرام کی رفتیں ہوں گی، لہجوں میں وقار ہوگا، چہروں پر نکھار ہوگا، صالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی، دوست احباب کی پرلطف صحبت ہوگی، ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے، مشک و عنبر کے باغات ہوں گے، سندس و حریر کی آرائش ہوگی، یاقوت و مرجان کی زیبائش ہوگی، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، سونے چاندی کے شجر ہوں گے، آب و شراب کے ساغر ہوں گے، فرشتوں کے سلام ہوں گے، مرگ و ماہی کے طعام ہوں گے، غرض عیش و سرور اور حور و خدام کی یہ ابدی دنیا، آب و شراب اور قصر و خیام کی یہ ابدی دنیا، جاہ و حشم اور لذت و نام کی یہ ابدی دنیا، چین و سکون اور لطف و اکرام کی یہ ابدی دنیا، وہ دنیا ہوگی جہاں کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، کوئی مایوسی نہ ہوگی، کوئی پچھتاوا نہ ہوگا، کوئی محرومی نہ ہوگی، کوئی محدودیت نہ ہوگی۔ بد نصیب وہ نہیں جسے فانی دنیا نہیں ملی، بد نصیب وہ ہے جسے یہ ابدی دنیا نہیں ملی۔ اس آخری بات پر انور کی آواز بھر آئی۔ اسے شاید اپنے بھائی جمشید کا خیال آ گیا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ اس نے یہ تحریر سنا کر میرے لیے جمشید کے صدمے کے ساتھ میرے استاد فرحان صاحب کا صدمہ بھی جمع کر دیا تھا۔ میں نے دل میں سوچا